बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा अमान विदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। नहीं जी, ये सेगमेंट है इतनी सी बात, वो अब आगे क्या होगा जनाब रोज़ घर करके। ठीक है जी, तो यकदम मैंने ये इधर देखा तो मुझे तो याद आया कि ये जो सेगमेंट है वो इतनी सी बात है। चलें अब आगे क्या होगा, यानी वो भी है लेकिन सेगमेंट है जी इतनी सी बात। सोसाइटी में, माशरे में हमारी तबाही की वजह दीन में खुद पसंदी, गलत तशरी, मुकद्दर, तबाही, इतनी सी बात। अच्छा जी, अक्सर यानी आप देखते हैं कि जब हम पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर पंजाब में, मैं हमेशा यानी पंजाब की बात करता हूँ, तो हम देखते हैं कि जनाब अक्सर लोग ये कर रहे होते हैं गिला कि जी पाकिस्तान में जनाब एक और यानी नया हमारा मुर्गा है ज़ू के अंदर ना भी ये नया नया जवान हुआ है, तो अब जनाब ये भी खुशी के साथ यानी अजानें दे रहा है। हमारी ज़बान में इसको बांग कहते हैं। तो वो वाला जो मुर्गा था वो पता नहीं किधर यानी भेज दिया गया था। तो अब ये जनाब नया नया जवान हुआ तो 10 रह जी मैं भी मौजूद हूँ। तो ठीक है जी भाजी। तो उसमें जनाब ये है कि जो गलत इंटरप्रटेशन, अच्छा गलत जो अंडरस्टैंडिंग है, अच्छा इसके साथ साथ यानी हर चीज़ को अपनी ज़ाती फ़ायदे के पैराए और रास्ते में यानी देखना और उसको यानी चॉइस करना। अच्छा इसी तरह मज़हब है, दीन है जनाब, ठीक है जी, उसकी हर बंदा इतने जनाब हर बंदा अपनी इंटरप्रटेशन कर रहा है। ठीक है जी, खुद ही इंटरप्रटेशन कर रहा है। अब मेरे एक दोस्त हैं कमर नवाज साहब हैं चकवाल में जी, एजुकेशन से रिलेटेड है, बड़ा अच्छा लिखते और बोलते हैं, अच्छा पढ़ाते भी हैं। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ रहे हैं वो कहते हैं खुदा कर दे, अल्लाह ये भी कर दे, अल्लाह वो भी कर दे। तो फिर उस पर क्योंकि मैं रिसर्चर हूँ, मैंने आपको पहले बताया कि जब भी कोई काम की गल को पता लगती तो मैं फिर उसके पीछे पै जाना कि यार ये बात क्यों की गई है इसको। उन्होंने ये कहा कि भी देखे ना कि मिसाल के तौर पर किसी के ऊपर फतवा लाना ना जी है मुसलमान ही है काफिर, ये खुदा का काम है किसी के दीन का फैसला करना। ठीक है जी, अच्छा मजहबी लिहाज पे कौन गलत है कौन ठीक है ये फैसला या इसकी इंटरप्रटेशन अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस कर सकती है, लेकिन यह काम जनाब असी अपने हाथ च रखा है। ठीक है जी, इसी तरह बहुत सारे मामलात हैं, इंसाफ है अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन जनाब हम फैसले कर रहे होते हैं तो यानी कि बहुत सारे मामलात में वो इंज नहीं जनाब, एदा जड़ा नतीजा है ना वो यह बनता है। ठीक है जी, फिर हमारे एक दोस्त हैं रिकॉर्डिस्ट हैं, वो अक्सर कहते हैं जनाब कि इतने गल ही तां शुरू होती है और जी तुहानू नहीं पता तुसी मेरी गल सुनो। इसी तरह कई बुजुर्गों से मेरी बातचीत हुई है, खैर मेरी तो काफ़ी हद तक तलखी भी हो जाती है कि सम टाइम कहीं सालिस बन के बैठना पड़ता है, तो जनाब बड़े फने खान बुजुर्ग भी आके बह जाते हैं। और वो बात कहाँ से शुरू करेंगे, मैं चिट्टी दाढ़ी रखी, मैं 5 टाइम नमाजी हाँ, तहज्जुद गुजार, मैं 4 उम्र के 2 हज के दिन मैं झूठ बोलता पे। तो उनको अक्सर याद आनी ये कराई जाती जी ना बिना नमाज रोज़ चिट्टी दाढ़ी का इस फैसले नाल कोई तलक नहीं। इस फैसले ने अकॉर्डिंग टू द जो मेरिट है और कानून कायदा ज़ाब्ता है और जो सबूत हैं उसके ऊपर होना, तो उस पर फिर वो बड़ा माइंड भी फरमाते हैं यार बड़ा गुस्ताख जाए इधर जड़ा ना बी ठीक नहीं है, नहीं इस हद तक आ जाते हैं। तो वो मकसद ही यही है कि डिफरेंट किस्म की जो इंटरप्रटेशंस हैं, जो ट्रक की बत्तियाँ हैं जिनके पीछे यानी लगा दिया गया है वो है। अच्छा पाकिस्तान में आप यकीन कीजिए, क्योंकि मेरा हर मकतबा फ़िक्र के साथ बैठने का इत्तफाक होता है और 17 साल की एज से मैंने मज़ाहिब पढ़ने शुरू किए, हर मकतबा फ़िक्र के साथ मैं गया। मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब, अल्लामा तालिब जोहरी साहब, यानी पुराने लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब थे, इसी तरह मौलाना अब्दुल न्याजी साहब। अच्छा इसके साथ साथ मौलाना इब्राहिम सियालकोटी साहब है, मैं मिला तो नहीं लेकिन उन्हें मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा। इसी तरह मौलाना मोहम्मद सादिक सियालकोटी बहुत बड़े अहले हदीस के थे। अच्छा मौलाना अशरफ थानवी साहब, उनको मैंने यानी बहुत ज़्यादा पढ़ा। अच्छा इसी तरह और डिफरेंट अभी रिसेंट में हमारे यानी बड़े अच्छे मुफक्किर हैं, मजहबी मुफक्किर हैं जनाब, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, अल्लामा शहनशाह नकवी साहब, उनकी ज़ियारत और उनसे मेरी न्याज़मंदी भी है। तो यानी हर मकतबा फ़िक्र के साथ जो है ना वो यानी करने का यानी इत्तफाक हुआ है। तो उसमें मैंने ये चीज़ देखी है कि अनफॉर्चुनेटली कि जो इंटरप्रटेशन इख्तलाफी किसी भी बात की जाती है ना वो ख़ुद पसंदी के ऊपर की जाती है। अच्छा बहुत सारे मामलात हैं जिनका दीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, जिनका ताल्लुक आपकी अकीदत के साथ है। ठीक है जी, अच्छा दीन फिर पीछे रह जाता है, अकीदत आगे जाती है, लेकिन ना दीन तो बड़ा
سمپل سا ہے نا، جو بیسکس آپ کو بتا دی گئی ہیں کہ اللہ پہ ایمان ہے، کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان ہے، ملائکہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے اندر جو جو قانون اصول ضابطے آپ کو بتا دیے گئے ہیں، شریعت کے جو تقاضے ہیں وہ یعنی ازواجی زندگی سے معاملات شروع ہوتے ہیں، پھر دنیاوی معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، حقوق العباد ہے، ٹھیک ہے جی، ایک ریاست کس طرح چلنی ہے، ایک ملک کس طرح چلنا ہے، گھر کس طرح چلنا ہے۔ قرآن کے اصول میں آپ کا کنڈکٹ ایز اے انسان اور ایک اللہ کی مخلوق یعنی آپ کا یعنی کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے، یعنی وہ چیز بتا دی گئی ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی یعنی ہماری سوسائٹی خاص طور پر یعنی پاکستان اور خاص طور پر میں یعنی پنجاب کی بات کروں گا جہاں میرا یعنی زیادہ یعنی انٹریکشن ہوا ہے، کہ یہاں پر آپ یقین کیجئے کہ 95% لوگ ہیں ان کے پاس عقیدت ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس تاریخ نہیں ہے، ان کے پاس قرآن کی یعنی انٹرپریٹیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی اچھا یہاں ایک کوئی مذہبی جماعت ہے تو اس کا ایک عہدیدار بھی ہے، تو میں اس بندے سے مل کر تو میں ہل گیا، ان کو امیر انہوں نے بنایا تھا۔ تو ایک دن وہ ایک دوست کی ایک شاپ پر ہم بیٹھے تھے تو وہاں پر وہ آ گئے۔ اچھا اب میرے نظریات ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک معتدل یعنی مائنڈ سیٹ کے نظریات ہیں کہ میں سوشلسٹ ہوں بیسیکلی، ٹھیک ہے جی، اور مزدور آدمی ہوں، یعنی کام کرنے اور قانون اور قاعدے کا سختی سے پابند ہوں کہ جو رائج الوقت جو قانون ہے آپ کے ملک کے اندر یعنی اس پر یعنی عمل کرنا، یعنی میں اپنے ایمان کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ مجھے بالکل اس ڈومین میں جو اللہ کا قانون ہے اور جو آپ کے ملک کا قانون ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی اس کے پورے تقاضے آپ کو پورے کرنے اور آپ نے چلنا ہے۔ اچھا پھر آپ نے کسی سے مروب نہیں ہونا، آپ نے آزاد منشی کے ساتھ ایک اپنی سٹیٹمنٹ جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ نے وہ بات کرنی ہے۔ آپ تسی یہ نہیں ویکھنا جی 8 بندے مولوی کھلوتے ہیں تو ہن تسی انہاں دی گل سن لو، بھائی آپ قرآن ہے آپ کے پاس، احادیث ہے آپ کے پاس، ہسٹری ہے آپ کے پاس، لاجک ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یعنی صلاحیت دی ہے، تو آپ کھل کر یعنی وہ بیان کریں۔ تو پھر آپ کو پتہ کہ ہماری سوسائٹی میں خود پسندی اور زرد رنگی مذہبی جنونی پن ہے کہ جڑا اصل دین ہے اس طرف کوئی نہیں، لیکن جڑی عقیدت اور وہ والے معاملات جن پر آپ لڑ رہے ہیں، نور کے اوپر، فلاں کے اوپر، جی اے بشر ہے یا کیا، مطلب یہ وہ معاملات ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین کیا ہے جی، میں مسلمان ہوں، جو مجھے سمجھ آئی کہ جو قرآن کے اصول ہیں اور جو آقا علیہ السلام نے آپ کو جو تعلیمات دی ہیں کہ جن کاموں سے انہوں نے کہا جی کہ رک جائیں، یو آر ڈیوٹی باؤنڈ، اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی یعنی امت میں آپ کہتے ہیں تو دین یو ہیو ٹو اسٹاپ دے۔ قرآن کے اصول ہیں جی، جن چیزوں کا کرنے کے لیے کہا گیا یو ہیو ٹو ڈو، اگر آپ اس کو نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کا جو دین ہے یعنی وہ کامل نہیں ہے اور یعنی اس میں یعنی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یعنی اس پر یعنی آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے کہ جب آپ ایک عقلی اور دلی طور پر آپ دین اسلام کو یا کسی بھی مذہب کو آپ اڈاپٹ کر چکے ہو تو پھر اس کی صحیح روح کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں ہر دین ہے وہ آپ کو کہتا ہے جھوٹ نہ بولے، اچھا ہر دین آپ کو کہتا ہے جی خیانت نہ کریں، بدکاری نہ کریں، استحصال نہ کریں، ٹھیک ہے جی، اور یعنی انصاف کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو آپ دیکھیں اس میں کیا مشکل ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر آپ گزارنا چاہیں زندگی تو آپ یعنی بڑے اچھے طریقے کے ساتھ گزار سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور بغیر کسی کے استحصال، بغیر کسی دے پلاٹ تے قبضہ کیتے ہیں، بغیر حرام کھائے ہوئے، بغیر رشوت لیے ہوئے، ٹھیک ہے جی، اور خدا کے اوپر یقین، جب آپ کہتے ہیں نا ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ خیر الرازقین، ٹھیک ہے جی، جب اگر ان آیات پر آپ کا ایمان ہے تو پھر آپ کو نہ تو غلط طریقہ استعمال کرنا چاہیے اور نہ ہی آپ کو غلط راہ پہ جانا چاہیے۔ پھر آپ کو ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ کوئی آپ کو کوئی نہیں بگاڑ سکتا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے اور کوئی بھی چیز ہے وہ خدا کی یعنی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتی ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ اس کی مرضی کے بغیر یعنی پتہ نہیں ہل سکتا، تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جس میں یعنی ہمارا اپنا جو کنڈکٹ ہوتا ہے جب ہم رانگ ٹیکلنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر وہ نتیجہ نکل جاتا سی کہنا جی اللہ نو ہے منظور سی، تو خدا کو ایسے منظور نہیں ہوتا۔ تو کئی میں نے بھی یہاں دیکھیں جی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بچہ ولی کردے ہیں وہ جناب ڈیتھ ہو گئی، تو ماں باپ کو میں نے یہی کہتے سننا ہے جو افسوس کر بازی اللہ دی مرضی۔ آپ یہ دیکھیں یہ ایک بہتان لگانے والی بات ہوتی ہے، بھئی اللہ نے تو آپ کو موٹر سائیکل وسائل پیدا کیے ہیں اور دیے ہیں آپ نے محنت کی ہے، تو کہ اللہ نے یہ کیا کہ ولیاں مار ہوتے جناب تسی سپیڈ جڑا ہے وہ
یعنی کم پاؤ. خدا نے تو یہ نہیں کہا. اگر آپ اوور سپیڈ ہو کے یعنی آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے, ٹائم مقرر ہوگا, اس پر میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا. بٹ ایکسیڈنٹ سے یعنی ایکسیڈنٹل موت سے یعنی بچا جا سکتا ہے کہ اگر آپ احتیاط کریں. اگر آپ احتیاط کریں تو پھر خدا کی جو رحمت ہے اور جو اس کی مدد ہے یعنی وہ آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ اللہ کا جو بتایا ہوا ایک پازیٹیو وے, اگر آپ اس پہ چلتے ہیں, آپ حرام نہیں کھاتے, آپ رشوت نہیں لیتے, تو میں نے سنا ہے اور میں نے اس پر میں پورا ایک ویلاگ کروں گا کہ جو رزق حلال ہوتا ہے وہ بے شک تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس میں وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ ایک بڑا زبردست ٹاپک ہے کہ رزق حلال میں یعنی وسعت. یہ چیز اگر آپ کو یعنی سمجھ آ جائے تو آپ کی زندگی کی جو کایا یعنی وہ یعنی پلٹ جائے گی. اس پر میں پورا ویلاگ کروں گا, اس کو آپ ضرور سنیے گا کہ جو رزق حلال ہوتا کام ہے لیکن اس کی وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے. جو حرام کی کمائی ہے وہ روپیے دے وچ تے بڑی وسعت ہوندی ہے جناب, کروڑ آ گیا, 2 کروڑ آ گیا, کسی دے پلاٹ تے قبضہ کر دیا, لیکن اس کے اندر تنگی ہی تنگی ہے. اچھا, یہ 2 ٹاپکس ہیں جی علیحدہ علیحدہ. یہ میں آپ کو پوری مثالوں کے ساتھ, ایگزامپلس کے ساتھ, زندگی میں جو میں لوگوں کو ملا, میں نے دیکھا, لوگوں کو میں نے بنتے دیکھا, لوگوں کو میں نے کامیاب ہوتے دیکھا, لوگوں کو میں نے کامیابی کی پیک پر جانے کے بعد تباہ و برباد ہوتے دیکھا, فائنینشلی, مورلی, جس طرح بھی. اس کی کیا وجوہات, ٹھیک ہے جی, وہ سارے معاملات ہیں یعنی جن کو ڈسکس کیا جانا چاہیے اور ڈسکس ہم کریں گے بھی صحیح. تو مسئلہ یعنی اب یہی ہے کہ ہم نے یعنی جو ہماری تباہی کی وجہ ہے کہ ہم نے جو بیسک ہمارے قرآن کا اصول ہے یعنی ہم نے ان کو یعنی بھلا دیا ہے. اچھا, قرآن کے اصولوں کے علاوہ دیکھیں آپ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیک کیا ہے, غلط کیا ہے, رانگ چیز کیا ہے. اچھا, کیا اس چیز میں آپ کا حق بنتا ہے, نہیں بنتا, ٹھیک ہے, آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, یہ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے, وہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ کہیں آپ کو ثالث بنایا جاتا ہے اور جب آپ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو تمام حقائق آپ کے سامنے ہوتے ہیں. آپ کے اندر ایک ضمیر ہے, سب سے بڑا میں یہ کہتا ہوں جو آپ کا ایمان ہے وہ آپ کا ضمیر ہے, ٹھیک ہے جی. وہ آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے یا یہ چیز ٹھیک ہے. تو پاکستان میں کیونکہ مذہبی لحاظ سے یعنی انٹرپریٹیشنز بہت یعنی غلط کر دی گئی ہیں اور ان معاملات کو دین کا ایسا بنا دیا گیا جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دین بڑا سمپل سا ہے, خدا پر ایمان, ملائکہ پر ایمان, کتابوں پر ایمان, انبیاء کرام پر ایمان اور آخرت پر ایمان. اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ آخرت پر ایمان اور کتابوں پر ایمان تو پھر وہ یہ ہے کہ جو قرآن کے اصول ہیں, ٹھیک ہے. اور جب ہم انبیاء کرام کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو آقا علیہ السلام نے, ہم مسلمان ہیں کہ جو تعلیمات ہمیں دی ہیں, وی آر ڈیوٹی باؤنڈ, ہمیں من اس کے اوپر یعنی عمل کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. کتابوں پر ایمان یہ نہیں ہے کہ جی ہاں جی یہ کتاب ہے تو علامی کتاب ہے, نہیں. اس کے اوپر جو آپ نے جو سبق دیے گئے ہیں یعنی ان کے اوپر یعنی عمل کرنا ہی جو ہے یعنی اسی میں آپ کی یعنی بقا. مطلب یہ ٹاپکس ہیں جی, یہ چلتے رہیں گے انشاءاللہ, آگے بھی چلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر, پاکستان پر, بچے بلگوٹے پر اپنا کرم کرے, فضل کرے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجیے, بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجیے اور ہو سکے تو اس کو شیئر بھی کر دیجیے. ملیں گے یہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ.